बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर हलीम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल है जवाब। आप सबको इंतहाई अक़ीदत मोहब्बत और एहतराम के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन किराम, हमारे मुआशरे में सोशल इनइक्वालिटी ज़रूर पे है। जब हम इस्लामी तालीमात को देखते हैं तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो रियासत मदीना कायम की थी उसके अंदर समाजी इंसाफ को, समाजी इक़्तिदार को और बराबरी को सबसे पहले रखा था। नाज़रीन किराम, किसी भी मुआशरे के अंदर अगर समाजी इंसाफ को या समाजी इक़्तिदार को जानने के लिए 3 पैमाने होते हैं। अगर किसी मुआशरे में इन 3 अमूर का वजूद नहीं तो इस बात की दलील है कि वो मुआशरा अदम समाजी या अदम समाजी मसावात का शिकार है। उनमें से पहले एक ये चीज़ है, क्या वहाँ के मुआशरे में तमाम अफराद बहसियत इंसान बराबर हैं या किसी एक तबके को ख़ास इक़्तिदार हासिल हैं या ख़ास फैसिलिटीज़ हासिल हैं। इसी के साथ साथ जो दूसरा अहम अमूल है उस पर मैं बात करना चाहूँगा, वही है क्या वहाँ के मुआशरे में कानूनी मसावात है, क्या वहाँ के मुआशरे में कानून सब के लिए बराबर है। जो तीसरी चीज़ है वो ये है क्या वहाँ पे इक़्तिसादी बराबरी है, यानी एक इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इक्वालिटी है या नहीं। अगर ये 3 अक़दार सही तरीके से काम ना कर रही हो तो मुआशरा बदहाली का शिकार हो जाता है। आज इस सब पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान की मारूफ एजुकेशनिस्ट गुलसाना मंशा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। थैंक यू यासिर फॉर हैविंग मी अगेन। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, आपने बहुत इंतज़ार कराया और यहाँ पे फिर आप तशरीफ़ ले ही आए। हाँ, बस ऐसे ही है। यू नो, इट वाज वन ऑफ द हेल्थ इश्यूज़ जिसकी वजह से थोड़ा डिले पे चला गया, बट आई एम ऑलवेज अ कॉल अवे। थैंक यू सो मच। एक इतने बड़ी खूबसूरत डिस्कशन के साथ साथ एक आज तल्ख टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर फैल चुका है कि सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीज़ हो रही है। आप क्या समझती हैं कि जो सोशल इक्वालिटी है वो हमारे मुआशरे के लिए कितना अहम है? यासिर, सोशल इक्वालिटी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मेरा ख्याल है किसी भी सोसाइटी के सक्सेसफुल होने की जो फाउंडेशन है वो उसके इक्वल सिस्टम्स के ऊपर खड़ी होती है। और सोशल इनइक्वालिटी जहाँ पे जिन सोसाइटीज़ को अब तक फ़ेस करनी पड़ी है उन सोसाइटीज़ ने बहुत हार्ड टाइम्स देखे हैं और वो हार्ड टाइम्स लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए फिर चल पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो सोशल इक्वालिटी है डेफिनेटली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ योर सोसाइटी। तो ऐसी बात है, अगर आप बात करते हैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस की तो वहाँ पे भी सोशल इनइक्वालिटी देखी जाती है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? या सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल है, बिल्कुल पाकिस्तान के बीच में तो बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रही है। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में हम अभी भी देखते हैं कि बहुत सी फैमिलीज़ में बेटियों को बेटों से डिफरेंटली ट्रीट किया जाता है। लड़कियों के स्कूल्स एजुकेशन उतने फैसिलिटेटेड नहीं हैं जितने बॉयज़ के हैं। अपॉर्चुनिटीज़ की बात की जाए तो आप देखो कि लड़कियों को वो फैसिलिटीज़ अवेल करने की इजाज़त ही घरों से नहीं मिलती, और बेटों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजने के लिए भी मैंने देखा है कि बहुत सी फैमिलीज़ अपने एसेट्स तक को बेच देती हैं, दाव पे लगा देती हैं सिर्फ इसलिए कि जी बेटे को पढ़ाना है। और फिर आप देखो कि जब इनहेरिटेंस की बात आती है तो बेटों को तो उनके वो पूरे जो हिस्सा होता है वो दिया जाता है, बट व्हेन इट कम्स टू द फीमेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली तो फिर वो ये कहते हैं कि जी इनको देख के क्या करना है, इनकी तो शादी हो जानी है, उन्हें अगले घरों में चले जाना है, तो ये पैसा हम अगले घर के लोगों को क्यों दें। हालांकि रिलीजियसली भी मतलब डेफिनेटली रिलीजन ने औरत का, बेटी का, बीवी का इनहेरिटेंस के बीच में हिस्सा रखा हुआ है। तो येस, दिस इनइक्वालिटी डेफिनेटली प्रिवेल्स इन आवर सोसाइटी, और मेरा ख्याल है कि बहुत इसके जो हार्ड आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं वो फेस करने पड़ते हैं फिर। बिल्कुल ऐसी बात है, जिस तरह जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वहाँ पे अगर हम नस्ली तासुब की बात करते हैं कि ये चीज़ उसकी तरफ लीड नहीं करके जाती? डेफिनेटली नस्ली तासुब की तरफ भी लेके जाती है, और फिर मुझे ये लगता है कि इसके साथ साथ ये इकोनॉमिक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी की तरफ ले जाती है। अच्छा। फिर आपके इनइक्वालिटी इन जुडिशरी सिस्टम की तरफ भी ले जाती है, क्योंकि जब एक अदालत ने ही मतलब थोड़े पैसे लेके या कोई भी इलीगल मींस यूज़ करके उस जेंडर को डिस्क्रिमिनेशन पे ले आया और उसको वो जस्टिस नहीं दिया गया,
تو پھر آپ کی جوڈیشری بھی کویشچن کے اوپر آ جاتی ہے, آپ کی ریلیجس ریچولس جو ہیں وہ کویشچن کے اوپر آ جاتے ہیں, اور ڈیفینیٹلی پھر سوسائٹی کا ایک بڑا امپورٹنٹ ممبر ہے, چاہے وہ ماں ہے, چاہے وہ بیٹی ہے, چاہے وہ بہن ہے, اور چاہے وہ بیوی ہے. بالکل ایسی بات ہے. ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان یا یہاں کے معاشرے کے اندر کچھ لوگوں کے لیے الگ کریکولم ہے, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں تعلیم کے حوالے سے, کچھ لوگوں کے لیے الگ. کیا یہ چیزیں تو ایک معاشرے کی بربادی کا باعث بن سکتی ہیں؟ یہ بھی ایجوکیشنل انیکوالٹی کے بیچ میں فال کرتا ہے یاسر, ڈیفینیٹلی کرتا ہے. اور آپ دیکھو کہ جہاں نظام تعلیم ہی ایک نہیں ہے کسی قوم کے بیچ میں, آج کل آپ وہ سن رہے ہو کہ وہ انٹرنیشنل کریکولم کو کچھ سیم پیج پہ لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن آپ نے دیکھا کہ جو ریزسٹنس انگلش میڈیم اسکولس کی طرف سے فیس کرنا پڑا گورنمنٹ کو, اسٹیٹ کو, کہ جی ہم وہ کریکولم نہیں پڑھانا چاہتے یا پڑھیں گے یا پڑھائیں گے. اور صرف اٹ وازنٹ اونلی دا اسکولس, اٹ واز دا پیرنٹل سائڈ ایز ویل. پیرنٹس دے ور ناٹ ریڈی کہ وی پے سو مچ ٹو دی انگلش میڈیم اسکولس جسٹ اس لیے کہ ہم لوکل کریکولمس یہاں پہ پڑھائیں گے اپنے بچوں کو. تو پھر واٹ از دا ڈفرینس ان یو نو, تو یس دا ایجوکیشنل ان ایکوالٹی ڈیفینیٹلی پریویلز. پھر آپ دیکھو کہ گاؤں میں جو اسکولس ہیں ان کو اسٹیٹ اتنا زیادہ پروموٹ نہیں کرتی فائنینشلی, سپورٹ نہیں کرتی فائنینشلی, جتنا کہ جو آپ کے سٹیز کے اندر اسکولس ہیں ان کو ایک سپورٹ ملتا ہے, فیسیلیٹیشن ملتی ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو گاؤں کے بھی ویل آف لوگ ہیں وہ ایک بہت بڑی مسٹیک کر رہے ہیں کہ وہ اپنے ہوم لینڈس کو چھوڑ کے سٹیز کی طرف موو کر رہے ہیں. اور یہاں آ کے میں نے دیکھا ہے کہ جتنے یہ جو انگلش میڈیم اسکولز ہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دیم, اور ان کی جو فرینچائز ہیں وہ اکثر جب میں پتہ کرتی ہوں کہ یہ کن کے پاس ہیں تو پتہ لگتا ہے جی فلاں گاؤں سے آئے ہیں, فلاں قصبے کے ہیں, فلاں کے وڈیرے تھے یا کوئی پیسے والے اثر و رسوخ والے لوگ تھے, اینڈ دیو انویسٹڈ ان دا سٹیز رادر دین گیونگ یو نو سپورٹنگ دی ایجوکیشن سسٹم ان دیئر اون ولیجز. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ یس اٹ لیڈس ٹو دی ان ایکول یو نو اپرچونیٹی, ایجوکیشنل اپرچونیٹیز to one individual from the other. بالکل ایسی بات ہے جہاں پہ ایجوکیشن ہی اس کی ڈسٹریبیوشن یا اس کا وہاں پہ ہی عدم مساوات ہوگا تو وہاں پہ ان امپلائمنٹ کا شکار بھی ہوتی ہے سوسائٹی. کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ ان امپلائمنٹ ڈیفینیٹلی, بالکل ان امپلائمنٹ, اٹ لیڈس ٹو پاورٹی, ان امپلائمنٹ اینڈ دین دی انریسٹ. ٹھیک ہے, جب فائنینشیل ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی ہوگا اور جو آپ کا اسٹیٹ ہے وہ ایکول اپرچونیٹیز آف جاب نہیں دیتی, ایکول اپرچونیٹیز آف بزنس, یا ایکول سے بھی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ جو بزنس انٹرپرینورشپ لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کو ایک جیسے کہتے ہیں نا لینینٹ یا سافٹ میجرز لینے کے لیے اسٹیٹ کوئی ارینجمنٹس کرے کہ جس میں لوگ زیادہ سے زیادہ چھوٹے چھوٹے بزنسز کھولیں, اور اس سے اسٹیٹ بھی اسٹرانگ ہوگا اور فائنینشیل کنڈیشنز جو ہیں وہ بھی لوگوں کی ڈیفینیٹلی امپروو ہوں گی. امپلائمنٹ ختم ہوگی جب جاب اپرچونیٹیز کو آپ اوپن کر دیں گے. تو یس, ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا ایک ایسا بیہیویئر ہے یا ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو دیمک کی طرح کھا جاتی ہے. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیے اسی طرح ایک قانون ہے جو لا انفورسمنٹ ہے. میرا آقا صلی السلام نے کا ایک فرمان میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, پھر سوال کروں گا. آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلی قومیں اس لیے ہلاک ہو گئی کہ اگر ان میں سے کوئی معذور شخص یعنی معزز شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے, لیکن کوئی کمزور چوری کرتا تو اس کو پکڑ لیا جاتا تھا. کیا آپ نہیں سمجھتی پاکستان کے اندر قانون کے طور پر بھی یہاں پہ بھی انیکوالٹی پائی جاتی ہے؟ قانون, جسٹس, جدھر عدالت میں چلے جاؤ یاسر, آپ دیکھو کہ یہ جو حدیث آپ نے ابھی کوٹ کی ہے, اگر if I talk on the grounds of reality, it is exactly happening in Pakistan. ٹھیک ہے, that the people who are you know with stronger backgrounds and stronger social status, I would call it, they are doing the 2 number thingy, اور نہیں ان کو کوئی بھی نہیں پکڑتا, ان کو کوئی ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا. یہاں تک کہ آپ سڑک کے اوپر جاتے ہوئے یاسر, میں نے کئی بار یہ بات نوٹ کی ہے کہ اگر ایک بڑی ساری گاڑی جا رہی ہے تو اور انہوں نے کوئی سگنل بریک کیا ہے یا ان کی گاڑی کے شیشے, مطلب یہ پرسنلی میرے ساتھ ہوا کہ ان کی گاڑی کے جو شیشے تھے وہ بلیک تھے, بالکل میرے آگے والی گاڑی, اور میری گاڑی جب گزری تو میری گاڑی کے پچھلے والے صرف 2 شیشے جو تھے وہ بلیک تھے, بیکاز when I bought this civic thingy, تو وہ اس کے پیچھے ہی وہ مطلب اس طرح سے آیا تھا.
اچھا ابھی مجھے گاڑی خریدے کو 2-3 دن ہی ہوئے تھے تو میں سوچ ہی رہی تھی کہ میں اس کو ریموو کرواؤں, بٹ آف کورس آئی ہیڈ ٹو ٹیک دا کار فرام ون پلیس ٹو دی ادر اینڈ دا شرطا اسٹاپڈ می. اور میں نے اس کو ایک ہی بات بولی, میں نے کہ یار وہ ابھی میرے سے آگے جو گاڑی گئی وہ تو پورے بلیک تھے. تو یس unequal behavior of the people who are governing the law in Pakistan, definitely law and order جو ہے اس میں بھی unequal جو inequality ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے. ایسی بات ہے. آپ نے ایک اسٹارٹ میں بات کی کہ اکانومیکل ہمارے پاس وہاں پہ بھی اکانومک ڈسٹریبیوشن کے اندر بھی انیکوالٹی پائی جاتی ہے. ہاں بالکل ایسے. پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ امیر سے امیر تر ہوتا جا رہا ہے, جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. کیا وجوہات ہے, کیا ریزنس ہیں؟ یاسر وہی ابھی ہم نے بات کی نا کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی, ٹھیک ہے. اور ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی کس طرح ہوئی کہ جو لوگ جدی پشتی جب سے پاکستان بنا, ٹھیک ہے, ان کے ہاتھوں میں کوئی زمینیں آئیں, انہوں نے کوئی انڈسٹریز لگائیں, انہوں نے کوئی, اور وہ خاص فیملیز ہیں, وہ ٹپکل خاص فیملیز ہیں کہ جن کے ہاتھ وہ دولت جب لگی تو وہ فرام ون فیملی ٹو دی ادر ٹرانسفر ہوتی رہی, ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ایون نیم دا فیملیز ناؤ, ورنہ بڑے بڑے نام ہیں جو ان کے نام وڈیرا سسٹم سے آتے ہیں, مطلب کاسٹ سسٹم ہے ان کا جو چل رہا ہے وہاں پہ. تو ان لوگوں نے جب اس پیسے کو یا ان فائنانسز کو پکڑا تو انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہمارے ارد گرد کے جو باقی لوگ ہیں ان کو بھی مطلب اس پیسے کی ضرورت ہے, تو ہم کوئی ایسے میجرز لیں. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اپنا پیسہ کسی دوسرے کو دے دیں, حالانکہ دیکھو جس دین سے ہم بلانگ کرتے ہیں, جس دین کا ہم دن رات پرچار کرتے ہیں, اس دین میں جب نبی پاک نے مائیگریشن کی تھی تو انصار کو جا کے, اور جو مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ تھے ان کو یہی کہا گیا کہ جتنا پیسہ آپ کی ضرورت سے ایکسیس ہے آپ کے پاس وہ آپ اپنے اس بھائی کو دے دیں. اپنے گھر کے بیچ میں تک حصہ دے دیا. تو ہوا کیا کہ وہ ایک ایگزامپل سیٹ کی انہوں نے, اور ایگزامپل کیا تھی کہ جی جتنے بھی انڈیویجولس تھے سوسائٹی کے وہ آگے ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی کے اوپر. تو جب ایکول ڈسٹریبیوشن آف منی ہوگی, اب آج کے دور میں کوئی بھی یہ نہیں کرے گا کہ کوئی آپ کو اپنی انہیریٹنس میں سے حصہ دے دے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک کافی ان ریئل ڈیمانڈ ہوگی اگر ہم یہ ڈیمانڈ کریں. لیکن ہم ایسے میجرز ضرور لے سکتے ہیں جہاں جو بڑے بزنس مین ہیں وہ چھوٹے بزنس مینس کے لیے جو لوگ ہیں ان کے لیے اپرچونیٹیز کریٹ کریں, ٹھیک ہے. پھر تھوڑی سی جنروسٹی دکھائیں ان گیونگ جابس ٹو پیپل. میں نے تو دیکھا ہے کہ ایک وہ جو اسٹیریوٹیپیکل پرسیپشن ہے وائل یو آر ہائرنگ پیپل کہ اگر ایک لڑکی جو ہے وہ ذرا کالی سی ہے اور موٹی سی ہے اینڈ شی از ناٹ لکنگ ویری گڈ, میں نے دیکھا فزیکل اپیرنس کے اوپر وہ ہائرنگ ہی نہیں وہ کرتے. اور پھر جو بڑی ٹپ ٹاپ اور بڑا میری طرح کے سلیو لیس ٹاپ پہنا یو گیٹ یور جاب. تو ڈگریز مجھے لگتا ہے کہ دیکھتے نو اٹس ناٹ مائی پرسن. الحمد للہ آئی ڈ آلویز بین ہائرڈ آن میرٹس الحمد للہ. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو میرا گیٹ اپ ہے یہ میں نے اب آ کے اڈاپٹ کیا. میں ساری کافی میری زندگی کا ایک لمبا حصہ بالکل میں باپردہ رہی, دوپٹہ اینڈ ایوری تھنگ, اینڈ ود آل دا گیٹ اپ I always used to get the kind of jobs I wanted. اور یس لیکن ہوتا ہے. اس لیے میں نے اس ایگزامپل کو کوٹ کیا کہ یاسر جب میں ایک ایسی ڈیزگنیشن پہ پہنچی جہاں میں ریکروٹ کیا کرتی تھی لوگوں کو, تو مجھے پیچھے سے ایک کلیئر انسٹرکشن دی جاتی تھی کہ گلسانہ جی گڈ لکنگ ہونی چاہیے. اور آپ دیکھو ابھی ہم ایجوکیشنل انیکوالٹی کی بات کر رہے تھے, ہم ایک بڑی کلیئر انسٹرکشن آئی کہ آپ نے جو لڑکیاں اور لڑکے ہائر کرنے ہیں they should not be matriculated, they should be O and A levels graduates. So یہاں سے دیکھ لو. ہاں تو وہ بھی مطلب یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے ڈفرینٹ فیکٹرز پہ بات کی کہ یہاں پہ انیکوالٹی ہے, یہاں پہ انیکوالٹی ہے. ان سب کے ہارمفل ایفیکٹس کیا ہیں ہماری سوسائٹی پہ, ہماری سوسائٹی کس طرح ڈیمیج ہوتی ہے؟ دیکھو یاسر سب سے پہلے تو آپ کی سوسائٹی کی جو سولیڈیرٹی ہے دیٹس آن وین, ٹھیک ہے, وہی رسک کے اوپر آ گئی ہے. اب سولیڈیرٹی کیا ہے کہ سوشل اینڈ مینٹل ڈسٹینسنگ ہو جاتی ہے. ایک کلاس دوسری کلاس سے الگ ہو گئی, ایک طبقہ دوسرے طبقے سے الگ ہو گیا, ایجوکیشن سسٹم آپ کا حصوں میں ڈیوائڈ ہو گیا.
جب آپ نے مجھے یہ ٹاپک بات کی نا تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ یاسر اس ٹاپک کو ہم سوشل انیکوالٹیز نہیں کہلاتے, ہم اسے بلاتے ہیں, چلو ہم اس کو ایک نیا نام دیتے ہیں, دیٹ از ڈی ہیومنائزیشن. جی بالکل ٹھیک ہے, اور ڈی ہیومنائزیشن کو بھی اگر میں ایک سب ٹائٹل دوں تو میں اسے ڈیوائڈ کروں گی اس طرح, اس کو سب ٹائٹل دوں گی ہیوز اینڈ ہیو ناٹس. وہ لوگ جن کے پاس ہے اور وہ لوگ جن کے پاس نہیں ہے. تو سب سے پہلا تو آپ کی اپنی سوسائٹی جو ہے وہ سولیڈیرٹی کے اوپر آ گئی, سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی, اینڈ دا سلوپ وچ واز آلریڈی سلپری از فردر گریزڈ. تو جب اتنی گریسی سلوپ ہوگا تو ہر انڈیویجول گر جائے گا. اور یا صرف وہاں پہ پھر یہ پرابلم آ جاتی ہے کہ جہاں ان ایکوالٹیز کے اوپر آپ جاتے ہو نا, وہاں پہ صرف آپ کا لوور کلاس جو ہے وہ ڈسٹرب نہیں ہوتا, آپ کا مڈل کلاس, اور مڈل کلاس سے پھر میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ کی سکسیس کے تھریشولڈس لیڈرز ہوتے ہیں نا, ان کا بھی میرٹ نیچے کی طرف آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے فاؤنڈیشن کے اوپر جو لوگ کھڑے ہیں وہ اس ان ایکوالٹی کو فیس کر رہے ہیں اور اس کو بھگت رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز آ گئی. دوسرا آ جاتا ہے پھر مسٹرسٹ کریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنے ہی اداروں کے اوپر ٹرسٹ نہیں رہتا, وہاں سے بغاوت اور غداری اور یہ سب بغاوت. اور آپ, میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو سب سے خطرناک چیز ڈیولپ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انفیریورٹی کمپلیکس ایز اے سوسائٹی. جب آپ باہر کے کنٹریز میں جاتے ہیں, آپ اپنے آپ کو پاکستانی انٹروڈیوس کرنے سے نا گریز کر رہے ہوتے ہیں, ہاں گھبرا رہے ہوتے ہیں. آپ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ جو گرین پاسپورٹ ہے اس کو ہم کہیں نہ اپنی پاکٹ کے اندر رکھ لیں. تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر انفیریورٹی پہ آپ چلے گئے, اینڈ ود ان دا سوسائٹی یور انڈیویجولس آر فالنگ for this inferiority complex, and this inferiority complex then leads to a very, 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 you know, the most terrible of emotions which you call jealousy. حسد, اور خطرناک کیڑا, بالکل کیڑا ہے یہ, اور جیسے دیمک کی طرح آپ کی سوسائٹی کو کھا جائے. اور یا صرف آبزرو کر کے دیکھو, نوٹیفائی کر کے دیکھو کہ اس وقت آپ کی سوسائٹی حاسدوں سے بھری پڑی ہے. کوئی امیر ہے اس کو غریب دیکھ نہیں پاتا, کوئی آپ سے زیادہ اچھا لگ رہا ہے, میں دیکھ رہی ہوں لوگ جیلسی کا ایسے شکار ہو رہے ہیں. اور آرگنائزیشنز کے بالکل وہاں پہ بھی دیکھو ود ان دا فیملیز, اور یہاں تک کہ پروفیشنل پلیسز پہ بڑے بڑے پروفیشنل لوگوں کو میں نے دیکھا ہے دیٹ دے کین ناٹ اسٹینڈ اے بیٹر پرسن دین دیم سیلوز. بالکل نہیں وہ اسٹینڈ کرتے. اور یہ اتنا خطرناک ایموشن ہے جو کسی بھی سوسائٹی کو برباد کر دینے کے لیے اکیلا ہی کافی ہے, اور یہ جنریٹ ہوتا ہے ان ایکوالٹیز کی وجہ سے. اتنا امپورٹنٹ کہ قرآن اللہ نے ایک پوری سورہ نازل کر دی, سورہ فلق کے نام سے, جہاں پہ اس ایموشن کو باقاعدہ پراپرلی ایک بیماری کی طرح ایڈریس کیا گیا اور اس سے بچنے کی تلقین کی گئی. لیکن it generates due to the inequalities that prevail in a society. ٹھیک ہے, ہاں. اور پھر اس کے بعد آپ آ جاؤ, فریگمنٹڈ ہو جاتی ہے آپ کی سوسائٹی, توڑ پھوڑ, ان یونائٹڈ. ٹھیک ہے, اب قائد اعظم کا وہ جو کال ہے نا, بڑے ہی خوبصورت وہ جو ایک کال ہے, یا کیا آپ اسے بولیں گے, ایک سلوگن, وہ فرمان بھی آپ کہہ سکتے ہیں. تو ان کی وہ جو سینگ ہے, ایمان, اتحاد اور تنظیم. اب تم دیکھو کہ جو ان ایکوالٹیز کی ہماری سوسائٹی کے اندر ابھی بھی وہ جو پرانے ہندو ریچولز نہیں تھے, ہم انہی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. بیٹیوں کو ایسے ٹریٹ کرو, بیٹوں کو ایسے ٹریٹ کرو, ماں کو ایسے ٹریٹ کرو تو ساس کو ایسے ٹریٹ کرو. پھر مطلب یہ ساری کہاں سے ہم, ہر وہ چیز جو ہمارے فور فادرز ایز ریچولز آبزرو کیا کرتے تھے, ہم آج بھی انہی کو پکڑ کے بیٹھے ہیں. تو اس کو ہم چھوڑ نہیں رہے. تو پرابلم کیا آتی ہے کہ آپ کا ایمان, وہی قائد اعظم کی پہلی ہی وہ جو ایک کی ورڈ تھا, ہم نے اس کو ڈسٹروائے کر دیا. کس کی وجہ سے؟ ان ایکوالٹی جو سوسائٹی کے بیچ میں پریویل کر گئی. پھر آ جاتا ہے اتحاد. تو فریگمنٹڈ سوسائٹی جب ہوگی, جب آپ ہیوز اور ہیو ناٹس میں ڈیوائڈ ہو جاؤ گے, آپ کلاسز میں ڈیوائڈ ہو جاؤ گے, تو آپ کا جو یونٹی والا ایلیمنٹ ہے وہ بھی آپ کی سوسائٹی سے باہر نکل گیا. اور جس سوسائٹی کے بلیو اسٹرانگ نہ ہوں, جس سوسائٹی کے بیچ میں یونٹی نہ ہو, آپ مجھے بتاؤ کیا تنظیم وہاں جگہ بنا پائے گی؟ بالکل. آپ یہاں سے دیکھو کہ کتنے پاورفل 3 ورڈز, میرا نہیں خیال کبھی کسی نے ان 3 ورڈز کے اوپر غور کیا ہوگا,
لیکن قائد اعظم نے شاید جب یہ 3 words دیے تھے تو وہ ایک بہت ہی آئیڈیل سوسائٹی کی طرف پاکستان کو اور پاکستانیز کو لے کے جانا چاہتے تھے. بالکل ایسی بات ہے. یہ تو ایفرٹس کی بات کی. ہاں ہم چلتے ہیں کہ ہم پروگرام کے اندر ان چیزوں کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے کہ کس طرح ہم نے اس چیز کا خاتمہ کر سکتے ہیں. تو کیا ایک اسٹیٹ رول پلے کر سکتی ہے, کیا انڈیویجول لیول پہ ہم رول پلے کر سکتے ہیں اس چیز کو اینڈ کرنے کے لیے؟ اچھا دیکھو یاسر, اسٹیٹ ڈیفینیٹلی رول پلے کر سکتی ہے, اور وہ اپنی اکنامک پالیسیز کو امپروو کر کے, ٹیکسیشن کے سسٹم کو اچھا کریں, جاب اپرچونیٹیز کے اوپر کام کریں, جو ہم پہلے بھی ہم دونوں بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, ٹیکسیشن کا سسٹم اگر اچھا ہو جائے تو مجھے لگتا ہے کہ کافی فرق پڑتا ہے. اور پھر مجھے لگتا ہے ٹیکسیشن سسٹم کے اندر بھی جو غریب ہے اس سے اتنا ٹیکس لے آتا ہے, لیکن جس کے پاس قانون ہے, جس کے پاس پاور ہے, ان سے ٹیکس نہیں لے جاتے. اچھا دیکھو, پتہ ہے کیا, اب وہاں پہ آپ کو اپنے انڈیویجول کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے. یا پھر یہاں نا میں ایک اپنے گھر کی ایک سٹوری تمہیں سناتی ہوں. ہم جب نا بہن بھائی چھوٹے تھے تو ہم جب مطلب ایسی سٹیجز کے اوپر پہنچے جہاں ہم FA اور جیسے 2nd ایئر 3rd ایئر کے اسٹوڈنٹس ہم بنے, ہم 5 بہن بھائی, اور ہمارے گھر میں ایک روایت کہہ لو کہ شام کی چائے جو تھی نا وہ بالکل ایسے بنتی تھی جیسے صبح کا ناشتہ, دوپہر کا کھانا, اور شام کی چائے 100% مطلب بنا کرتی تھی, اور ہم سب فیملی بیٹھ کے پیا کرتے تھے. اب 3 بہنیں اور 2 بھائی, بھائی دونوں چھوٹے اور بہنیں تینوں بڑی. ٹھیک ہے, اب تم یہ دیکھو کہ دونوں جینڈرز ہیں بیچ میں, اس گروپ کے بیچ میں دونوں جینڈرز موجود ہیں. اور ہم نے ایک دن بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہر روز ایک بہن اور جو ایک بہن یا بھائی جو ہے وہ چائے کا یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کا فائنینشیل سپورٹ جو ہے وہ کیا کریں گے. اب ہمیں بسکٹ کا ڈبہ منگوانا ہوتا تھا, اب ایک دن ایک نے منگوانا ہوتا تھا, دوسرے دن دوسرے نے منگوانا ہوتا تھا, irrespective of the fact کہ کوئی میل ہے اور کوئی فیمیل ہے. اب آپ نے رسپانسبلٹی تو دے دی میلز کو بھی اور فیمیلز کو بھی, اور جو میل تھے وہ دونوں چھوٹے تھے. اچھا, اب کچھ نے اپنی پاکٹ منی کو مطلب سیو کیا کہ نہیں یار وہ چائے کے ٹائم کے اوپر وہ لگی ہوئی ایک رسپانسبلٹی تو وہ ہم نے, اور وہ ٹائم اتنا مزے کا ہوتا تھا کہ آج کی چائے اسپانسرڈ بائی باقاعدہ اناؤنس کرتے تھے کہ گلسانہ نے کی ہے, شبانہ نے کی ہے, یا رومانہ نے کی ہے, شہزاد عدنان نے کی ہے. اور اگلے دن وہ جو چھوٹے ہوتے تھے ان بیچاروں کو فکر پری ہوتی تھی. ایگزیکٹلی یہی جو ہے نا یہ گھروں سے آپ سیکھتے ہو, اور اپنے آپ کو پھر جو آپ کی سوسائٹی کے انڈیویجولز ہوتے ہیں نا وہ اکوپ کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ میری ذمہ داری ہے, یہ مجھے کرنا ہے. اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے بڑی چھوٹی ایج سے, اور یہی وجہ تھی کہ ہم 5 بہن بھائی جب گھر سے نکل کے سوسائٹی کے اندر گئے تو ہم کافی رسپانسبل سٹیزنز بنے پاکستان کے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیٹ کو بھی رسپانسبلٹی ڈالنی چاہیے. اور اب باہر کے ملکوں میں دیکھو 18 سال کی ایج کے بعد آپ کا جو وہاں کا سٹیزن ہے دے آر نو مور انڈر دا کسٹڈی آف دا پیرنٹس, دے آر ناٹ. تو وائی ناٹ, اگر ان کا 18 سال کا بچہ اپنی رسپانسبلٹی اٹھا سکتا ہے فائنینشیل اور ایتھیکل اور ہر طرح کی, تو ہمارے بچے کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ فرق یہاں پہ میم یہ بھی تو ہے نا کہ وہاں پہ 18 سال سے پہلے بھی بات ان کو بیسک فیسلٹیز فری دی جاتی ہیں, ایجوکیشن کی بات کریں, ہیلتھ کی بات کریں, ان کی جاب کا بھی بندوبست رہتا ہے. بٹ یہ اپلائی پاکستان میں شکایت کرتی ہے ہماری یوتھ. ہاں, تو اس میں پھر یہ ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی آ جاتی ہے, بالکل آتی ہے. پیرنٹل رسپانسبلٹی بھی آ جاتی ہے, بالکل آتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں اگر اسٹیٹ نہیں کر رہا تو پیرنٹس کریں. میں ایکچولی یاسر پتہ نہیں کیوں مجھے اسٹیٹ کو یہ ہر وقت بلیم کرنا مجھے لگتا ہے یہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. ہر چینل کے اوپر ہر ٹاپک کو لے کے اسٹیٹ کی ہم جو ہیں وہ دھجیاں ادھیڑے ہوتے ہیں. ہم شاید یہ اپنی جگہ پہ نہیں سوچتے کہ ایز انڈیویجولس اینڈ ایز فیملیز ہم کیا رول پلے کر رہے ہیں, ایز اے کمیونٹی. چلیں اگر ایز این انڈیویجول بھی نہیں آپ کر رہے تو ایز اے کمیونٹی ہم کیا ایسے میجرز لے رہے ہیں. مطلب اگر ہمارے گھر کے باہر کی سڑک ٹوٹی ہے یا گندی ہے تو ہم حکومتی کے انتظار میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ کیوں اس اسٹریٹ کے یا اس روڈ پہ رہنے والے 10 گھر کے لوگ مل کے یہ نہیں سوچتے کہ ہم اس روڈ کو یار مینڈ کر دیتے ہیں؟ تو چھوٹا چھوٹا کنٹریبیوشن ہوتا ہے. یہ میں سمجھتی ہوں انڈیویجول کنٹریبیوشنز اینڈ کمیونٹی لیول کے اوپر جو کنٹریبیوشنز ہوتے ہیں وہ پھر اسٹیٹ کو بھی کانفیڈنس دیتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں وہ اپنے ان پہ اتنا کر رہے ہیں تو اب کچھ شرم ہم بھی کھا جائیں. تو ہم ان کو شرم دلانے کے لیے کبھی کبھی آپ کو خود کرنا پڑتا ہے. بلیم کرنا بہت آسان ہے,
تو blame game کھیلنا تو بہت ہی ایک ایزی وہ ہے. لیکن یس اس بات سے میں تمہاری انکار نہیں کرتی کہ اسٹیٹ کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. بالکل ایسی بات ہے. جس طرح اسٹیٹ ایک پلر ہے پاکستان میں کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کی, ویسے بھی انڈیویجول بھی وہ بھی ایک پلر ہوتے ہیں. جب دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو پھر معاشرہ ترقی یافتہ ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ میم فار یور پریشیس ٹائم. انشاءاللہ ایک مرتبہ پھر آپ کو بلائیں گے اور اس دفعہ آپ جلدی آئے گی اگر میرا گلا خراب نہ ہوا. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. ناظرین کرام کہ ہماری آج کی ڈسکشن جس کے اندر ہم نے سوشل ایکوالٹی بھی بات کی کہ کیا کہاں ہمارے سوسائٹی کے اندر وہ ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ کہا کہ ہاؤ ٹو کاپ اٹ, ہم اس کو کس طرح ختم کر سکتے ہیں اپنے معاشرے کے اندر. اپنے میزبان محمد یاسر حدید کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.